الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. नाज़रीन कराम, शेराल अल्ताफ़ सलाम पेश करता है। तसव्वुफ़ बतौर एक नज़रिए के क्या इस्लाम से पहले भी मौजूद था? अगर बतौर नज़रिए ये मौजूद था तो इसकी बुनियाद क्या थी? इस्लाम की ताबीर में तसव्वुफ़ की तारीख़ क्या है और हाशमी साहब का इस हवाले से क्या मुताला है? आइए हाशमी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हाशमी साहब, हमारे एक रिस्पेक्टेबल व्यूअर ने कमेंट किया कि हाशमी साहब दरअसल सूफ़ी हैं और तसव्वुफ़ की ही बात करते हैं, आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में? अच्छा, आम तौर के ऊपर हम बयान करते रहते हैं कि हमारा तसव्वुर ज़ात, यानी हमारा अपने मुतल्लिक़ तसव्वुर वो क्या है, उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। हम स्पिरिचुअल बीइंग हैं। जब मैं स्पिरिचुअल बीइंग कहता हूँ तो इससे मुराद मेरी ये है कि हम मैटर नहीं हैं। मैटर तो ये जिस्म है, और जिस्म हमने बारहा बयान किया कि ये उस असल सवार जो नॉन मैटर है, जिसको मैं स्पिरिचुअल बीइंग कह रहा हूँ, उसकी सवारी है। अच्छा, जैसे ही हम स्पिरिचुअल बीइंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर है कि फिर रूहानी शख्सियत, रूहानियात ज़ेर बहस आ जाएगी। हालांकि मैंने स्पिरिचुअलिज़म की कोई बात नहीं की, मगर चूँकि ये आ जाती है और हम अपनी ज़ात के मुतल्लिक़ कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ बयान कर रहे हैं, तो इरफान ज़ात ये भी तसव्वुफ़ की इस्तिलाहें हैं। इसलिए हमारे व्यूअर ने कमेंट किया कि असल में हम तसव्वुफ़ की बात करें। नहीं, हम तसव्वुफ़ की बात नहीं कर रहे हैं, हम साइंस की बात नहीं करते, हम फ़लसफ़े की बात नहीं करते। हम तो जो कुरान मजीद से समझे हैं वो बयान करते हैं। और ये कोई दावा नहीं है कि हमारी जो समझ है, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो 100% दुरुस्त होगी। कोई भी हमारा व्यूअर्स पे कमेंट कर सकता है, मगर मैंने वो स्पिरिचुअलिज़म की बात नहीं की, तसव्वुफ़ की बात नहीं की। मैंने तसव्वुफ़ की बात ही नहीं की। मैं तो वो अपनी ज़ात के हवाले से बात करता हूँ। वो नॉन मैटर है। देखें, फिर बयान कर लेते हैं इसको। 3 टर्म्स वी यूज़, व्हाट आर दोस? एक ये मैटर, ये सवारी, कैरियर, बॉडी। कैरियर, बॉडी, मैटर है। ये मैटर है, यहीं से बनी है मट्टी से। ये सारा का सारा जो यूनिवर्स है ये मैटर है, ये इसका हिस्सा है। ये अल्लाह की मखलूक है, ये भी अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह ताला ने इसे तख्लीक किया है। अब वो सवार जो कि इसके अंदर है, जिसका कि असल मसला है, जो कि इखलाकी शख्सियत है, जिसने अहद अलस उस परमानेंट वर्ल्ड में, ट्रांसेंडेंट वर्ल्ड में लिया था खालिक के साथ, सूरह आराफ की आयत 172। जी एब्सोल्युटली, वो हम कहते हैं कि वो स्पिरिचुअल बीइंग है या नॉन मैटर है। दूसरा और तीसरा क्या है कि अल्लाह ताला का डिवाइन स्पार्क, नूर यज़दानी, नूर यज़दानी, मौलाना इस्लाई कहते हैं जी, जो कि अल्लाह ताला ने अटैच किया किसके साथ? इस बॉडी, अपनी मखलूक के साथ। ये जो नूर यज़दानी की बात करें, नूर यज़दानी, डिवाइन स्पार्क, ये मखलूक नहीं है। नफ़ख्तु फ़ीहा मिन रूही। जी, वो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कुरान मजीद में 2 जगह के ऊपर इसका जिक्र है। नफ़ख्तु फ़ीहा मिन रूही इज़ा सव्वैतहु व नफ़ख्तु फ़ीहा मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन।
اس سے لوگوں نے ڈرائیو کیا کہ شاید ہم اس کی ذات کا کوئی حصہ ہیں. حاج صاحب ٹرانسلیٹ کر دیں عربی سے اردو میں ہمارے کہ جب میں اس باڈی کو جو اس کی مخلوق ہے اس کو نک سکھ سے درست کر لوں اور اس میں اپنی روح سے پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا. کون تم؟ فرشتوں کو کہا. تو وہ ڈیوائن سپارک ہے, اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن سپارک ہے, نور یزدانی ہے, اس کا مخلوق ہونے کا کوئی سوال نہیں ہے. جس کو ویسٹ میں اسپرٹ آف گاڈ اسپرٹ آف گاڈ کہتے ہیں. ویسٹ نے یعنی 3 ٹرمز استعمال کیے ہیں. اردو زبان کی پرابلم یہ ہے کہ ٹرم ہم 2 استعمال کرتے ہیں, جسم اور روح. ادھر وہ کہتے ہیں باڈی, سول اینڈ اسپرٹ آف گاڈ. 3 ٹرمز. دس از اسپرٹ آف گاڈ. سول از دا سوار, ایکچوئل پرسنالٹی, جو اخلاقی شخصیت ہے. اور وہ کیا ہے؟ نان میٹر. تو ہم نان میٹر کی جب بات کرتے ہیں تو وہ پھر تصور چلے جاتا ہے کہ یہ شاید اسپریچولزم کی بات کر رہے ہیں. اسپریچولزم کی بات نہیں ہم کر رہے ہیں, ہم تو اپنی اصل شخصیت کی بات کر رہے ہیں. اچھا, اصل شخصیت کو جاننے کے لیے ایک تصور بنایا ہے جس کو عرفان ذات کہتے ہیں, تصوف کی اصطلاح میں. تو اس سے وہ غلط فہمی ہو گئی. وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ تصوف. اچھا, اب آ جائیں اس میں کہ تصوف کے حوالے سے کوئی گفتگو اگر ہم نے کرنی ہے. حاج صاحب آپ کا اپنا کوئی تجربہ بھی رہا ہے تصوف کے حوالے سے؟ جی بالکل رہا ہے جی, ایبسلیوٹلی. میں بلکہ جب میرا سفر کا آغاز ہوا ہے نا, 90 کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی ایبسلیوٹلی 89 کی, بلکہ 89 کی. تو میں نے ابتدائی چند سال جو ہیں وہ اسی میں گزارے. تو بہرحال جو میں بات کر رہا تھا, ایک تو ہے وہ نظریہ تصوف, اور ایک اس کے ساتھ متعلق افراد جن کو ہم عام طور کے اوپر صوفیہ کہتے ہیں. آپ غور کریں, تجزیہ کریں کہ کس قدر وہ زبردست قسم کی شخصیات تھی, اور ان کا امپیکٹ اگر تھا سوسائٹی کے اوپر تو ایسے نہیں تھا. تعصب سے پاک ہیں, ہر ایک کو ویلکم کریں گے, ہر ایک کے مسائل سنیں گے ریگارڈلیس آف اینی کلاس. ایبسلیوٹلی کوئی تعصب نہیں ہے. نفسیاتی مسائل ہوں تو تب, ان کے عملی مسائل ہوں تو تب, حتیٰ کہ کھانا بھی اپنے پاس سے کھلا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. اور اچھی باتوں کی تعلیم, حسد سے, غیبت سے, ریا سے پاک کرنا, محبت کی, انسان دوستی کی. ان کا آج تک مشہور بھی یہ تھا کہ اپنے نفس کی صفائی. ایبسلیوٹلی. تو دیکھیں نا, یہ ان کے ٹریڈس ہیں. یہ میں افراد کی بات کر رہا ہوں. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا کانسیپٹ آف تصوف. نظریے کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں افراد کی بات کر رہا ہوں. ان کے یہ ٹریڈس ہیں, اس طریقے سے انہوں نے سوسائٹی میں لوگوں کی, جو اللہ کی مخلوق ہے ظاہر ہے, ان کے ساتھ تعلق واسطہ رکھا. اگر ان کا امپیکٹ نہیں ہوگا سوسائٹی کے اوپر تو پھر کن کا ہوگا؟ اس کے بعد ہم آتے ہیں تصوف بطور نظریے کے, جو آپ نے بات کی, اور آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ کیا یہ اسلام سے پہلے بھی موجود تھا؟ جی ہاں, یہ اسلام سے پہلے بھی موجود تھا بطور یہ نظریے کے, یعنی بطور ایک نظریے کے یہ اسلام سے پہلے بھی موجود تھا. مگر اس وقت اس کا نام تصوف نہیں تھا. تصوف جو نام پڑا ہے نا, وہ ہسٹری میں اب جائیں گے پیچھے تو آلموسٹ 3rd سینچری ہجری میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آلموسٹ 250 ایئرس ٹو 300 ایئرس آفٹر. آج سے تقریباً 11 سال پہلے, 11.5 سال پہلے کیسے؟ جی ایسے ہی جی. مگر یہ نظریہ پہلے سے موجود تھا. اچھا, اس کی بنیاد کیا ہے؟ سوال ہے سادہ, جواب اس کا سادہ نہیں ہے. اور آپ غور کریں گے, تجزیہ کریں گے تو یہ ہر ایک کے ذہن میں نہیں آتا. وہ سوال کیا ہے؟ خالق مان لیا, مخلوق مان لی. سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ خالق اور مخلوق کے مابین تعلق کی نوعیت کیا ہے. غور کریں, ہر ایک کے ذہن میں نہیں یہ چیز آتی. مگر یٹ ہمیشہ سے ایسے انسان رہے ہیں جنہوں نے اس انداز میں بھی سوچا ہے, غور و خوض کیا ہے. اب تعلق کی نوعیت کیا ہے؟ اس میں سب سے بڑا الجھاؤ میں سمجھتا ہوں جس چیز نے پیدا کیا وہ مادے کا, میٹر کا وجود. مادہ نظر آ رہا ہے, ہر طرف بکھرا ہوا ہے, ہم خود بھی باڈی کے حیثیت سے مادہ ہیں, اس کا انکار آپ نہیں کر سکتے. اس کا وجود یہ کیسے آیا؟ اچھا,
اگر وہ مان لیں، اب میں پیچھے جا رہا ہوں لوگوں کی جنہوں نے سوچا اس انداز میں اسلام سے پہلے بھی، کہ اگر وہ یہ مان لیں کہ خالق تو ہمیشہ سے ہے، قدیم ہے، قدیم تو صوفیہ نے آگے تصور دیا نا قدیم کا، ٹھیک ہے، لیا انہوں نے یونانی سے پیچھے فلسفے سے، اور مادے کو بھی آپ لیٹ سے اسی اصطلاح میں کہتے ہیں قدیم، تو خالق بھی قدیم، مادہ بھی قدیم، تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ دو ہی ہے، ٹو ہو گئے۔ اب ماننا تو ایک کو ہے، دوئی کی کسی چیز میں کسی حوالے سے نفی کرنی ہے مادے کی، تو کیا کریں گے؟ واٹ آر دا آپشنس؟ ان دونوں کو ہی، لہذا کچھ نے یوں سوچا، یعنی مادے کی ایکسپلینیشن ہے کہ اصل وجود تو اس کا ہے، خالق کا، مگر خالد نے خود اپنی مرضی سے تنزلات اختیار کیے، اور جب وہ چھٹے تنزل کے اوپر پہنچا تو وہ مادے کی صورت میں ڈھل گیا۔ دیکھیں ایکسپلینیشن ہوگی مادے کی، isn't it؟ اور مسائل تو بے شمار پیدا ہو گئے، مگر مادہ تو ایکسپلین ہو گیا نا اس کے نتیجے میں۔ کچھ نے یہ سوچا کہ نہیں بھی ہم تو یہ مان نہیں سکتے، لہٰذا انہوں نے کیا کہا کہ مادے کا وجود ہے ہی نہیں، وجود سے انکار کر دیا، نہ کائنات کا وجود ہے، نہ آپ کا وجود ہے، نہ کسی اور چیز کا وجود ہے، یہ تو ایکچولی پردے پڑے ہوئے ہیں ہماری نظروں کے اوپر۔ جب یہ آپ کشف کریں گے، اس کو ہٹائیں گے پردوں کو، تو پیچھے سے آپ کو نظر آئے گا کہ وجود ایک، وحدت الوجود، اس کو وحدت الوجود کہتے ہیں۔ تو بیسکلی آپ دیکھیں کہ الجھاؤ کیا چیز پیدا کر رہی ہے؟ مادے کا وجود، isn't it؟ اچھا اب آگے چلتے ہیں۔ یہ پچھلی صدی میں جو 20th سینچری تھی، اس میں سائنس نے آ کے انسانوں کے اوپر یہ احسان کیا بہت بڑا کہ اس کا جواب دے دیا، میٹر کا۔ انہوں نے کہا کیا سائنس نے دریافت کر لیا، دریافت کرنے کے بعد انہوں نے باقاعدہ میٹر کو فنا کر دیا، انائلیٹ کر دیا، انرجی پیدا کی، اور نہ صرف پیدا کی بلکہ ایٹم بم بنا کے چلا بھی دیا۔ 1945 میں ہیروشیما ناگاساکی، جی 1945 میں۔ اچھا اب میٹر کا وجود ختم ہو گیا کہ میٹر تو وجود رکھتا ہی نہیں ہے، اصل میں یہ انرجی ہے جو کہ مادے کی صورت میں ڈھل سکتی ہے، اور بعد میں مادہ پھر انرجی کی صورت میں ڈھالا جا سکتا ہے۔ تو وجود کس کا ہے؟ انرجی کا۔ تو میٹر وجود کھو گیا، وہ جو الجھاؤ تھا وہ ختم ہو گیا۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں پہلے اپنے سفر کے اول یہی چیز مانتا رہا ہوں، قریباً 3 مگر سال یہی چیز جب میرے سامنے آئی ہے تو تب اس سے یہ الجھاؤ دور ہوا کہ قرآن مجید میں قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، میرے لیے یہ الٹیمیٹ ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کو میں نے دریافت کر لیا کہ یہ کائنات بغیر خدا کے نہیں ہے، یہ میں نے دریافت کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کا پریزروڈ کلام جو ہے وہ قرآن مجید کی صورت میں موجود ہے۔ اب میں نے غور کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے قرآن مجید میں کہ میں جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں کیا کہتا ہوں؟ کن فیکون۔ ہو یا تو وہ ہو جاتی ہے۔ آپ لفظ بولیں، اس نے کلمات بولے، اور وہ کریشن اس کی بن گئے، یعنی کلمات سے انرجی پیدا ہوئی اور وہ اس کی مخلوق ہے، یعنی کلمات اس کی ذات کا حصہ نہیں ہے، مخلوق ہے، اس کی مخلوق ہے۔ تو میرا یہ الجھاؤ بھی دور ہو گیا، اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ بعد میں نے یہ ماننا بھی ترک کر لیا، کیونکہ قرآن مجید اس کی نفی کرتا ہے۔ اب قرآن مجید کے حوالے سے آپ غور کریں گے تو قرآن مجید میں 2 جگہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سارے سمندر اگر سیاہی بن جائیں، اس جیسے اور بھی شامل ہو جائیں، اتنا ہی سارے جو درخت ہیں ان کی کلمے بنا لیں تو اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ کلمات سے کیا مراد ہے؟ کریشن۔ اس کی کریشن کا آپ حساب نہیں لگا سکتے۔ اس کو کریٹ کرنے کے لیے مادے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ایک ویور نے شاید یہ بھی پوچھا تھا ہم سے جی، کہ کیا اس کو جنت و دوزخ کریٹ کرنے کے لیے کوئی مادے کی ضرورت ہے؟ نہیں، اس کو مادے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس نے جب اس کائنات کو کریٹ کیا ہے، کہا ہے نا کن فیکون، اس کا مطلب لازمی طور پہ یہ نہیں ہے کہ کن کہا تو اسی وقت ہو جائے، ایسے بھی ہو سکتا ہے، مگر ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ ہونا سٹارٹ ہو جائے، اس کے پلان کے مطابق آگے بڑھتی رہے۔ اسی طریقے سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے،
اور اس میں موجود ہر شے، جنت اور دوزخ بھی ایک پارٹ آف دس کائنات ہے، یونیورس ہے. ہم نے اس کے اوپر پروگرام بھی کیا تھا. ہمارے اگر ویور دیکھنا چاہیں تو کیا نام تھا اس کا؟ اجل مسمہ ایک تو ایک تھا، اور اجل ایک مسمہ، تھا 7 زمین 7 جی 7 آسمان. آسمان. تو یہ دیکھ لیں گے تو کم سے کم ان کے اوپر ہمارا یہ موقف واضح ہو جائے گا. ہاشمی صاحب، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں نفخت فیہا من روحی، میں نے اپنی روح میں سے اس میں پھونک دیا. کیا تصوف اور ہمارے تصوف کے ماننے والے اس آیت سے بھی ڈرائیو کرتے ہیں کہ بھئی اللہ کی ذات کا حصہ ہی ہوئے پھر؟ جی بالکل کرتے ہیں جی، مگر میں نے یہ کہا کہ یہ قرآن مجید کے بعد تصوف شروع نہیں ہوا. یہ پہلے سے بھی لوگ تھے جو اس نظریے کے ماننے والے تھے. اب ظاہر ہے کہ جب مسلمان ہیں تو قرآن مجید پڑھیں گے نا، تو قرآن مجید سے اس قسم کی آیات سامنے آئیں گی تو ان سے وہ کیا کرتے ہیں، پھر وہ ایک آرگومنٹ ڈرائیو کرتے ہیں اس سے. ویئرز ہم نے یہ کہا کہ یہ دونوں آیات جو ہیں نفخت فیہا من روحی، یہ انسان کی ذات کے حوالے سے نہیں ہے. یہ وہ روح، وہ ضمیر، کانشنس، ڈیوائن سپارک، نفس لوامہ ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن سپارک ہے، نور یزدانی ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے. اس کو مکس اپ کرنے سے گڑبڑ ہوتی ہے. ہاشمی صاحب، ہمارے ویورز سے آپ تصوف کی کچھ تاریخ کے حوالے سے بھی شیئر کریں گے؟ دیکھیں وہ مختصر یہ ہے، جیسے ہم نے پہلے یہ ڈسکس کیا کہ یہ نظریہ تو پہلے سے موجود ہے نا، اسلام سے پہلے سے. اسلام سے پہلے سے، یعنی یہ دیگر مذاہب میں بھی تھا اور ان لوگوں میں بھی تھا جن کو آپ کسی خاص مذہب کا نام نہیں دے سکتے، وہ بھی ایسے سوچتے تھے. مگر اسلام میں جب آیا تو تصوف کی اصطلاحاً نام جو پڑا ہے یہ 3 سینچری میں پڑا ہے، 3rd سینچری ہجرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 250-300 سال بعد. اس لیے آپ دیکھیں غور کریں گے نا کہ ان کے جو سب سے مشہور صوفیہ میں سے تھے ان کا نام تھا جنید البغدادی، اور ان کی ڈیتھ ہوئی ہے 288 میں، 3 سینچری میں. ان کے ساتھ ایک بڑا مشہور نام ہے منصور الحلاج. ان کو سن 300 میں، 300 ہجری میں قتل کر دیا گیا تھا نا، آپ کو پتہ ہے نا، ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا، پھر ان کو مار ڈالا گیا. دیٹ واز ان 300. تو اس سے آپ کے سامنے یہ چیز آئے گی کہ یہ اس سے بیونڈ پرانا نہیں ہے. اور اس کے بعد تصوف کو جس شخصیت نے بام عروج کے اوپر پہنچایا ہے وہ شخصیت ہے امام غزالی کی. امام غزالی کا انتقال 489 ہجری میں ہوا ہے، یعنی 5ویں صدی ہجری میں. اور ان کی کتاب بڑی مشہور ہے ڈیلیورنس فرام ایرر، المنقذ من الضلال، میں گمراہی سے کیسے نکلا، بڑی مشہور ہے. مگر ان کا امپیکٹ ان کا جو تھا نا مسلمانوں کے اوپر بہت زیادہ تھا، اور وہ بڑی زبردست قسم کی شخصیت تھی. وہ بہت بڑے عالم بھی تھے، ہر قسم کا علم ان کے پاس یعنی انہوں نے حاصل کیا تھا. اور صوفیہ میں بھی جب انہوں نے تصوف میں قدم رکھا تو بہت آگے تک گئے. ان کے بعد جو سب سے بڑی شخصیت جن کا بہت زیادہ اثر رہا مسلمانوں کے اوپر، اسپیشلی بر صغیر کے مسلمانوں کے اوپر، وہ تھے شاہ ولی اللہ دہلوی. اور ان کی وفات 1140 میں ہوئی، یعنی ابھی کوئی زیادہ دیر نہیں گزری اس کو. ان کا امپیکٹ بہت زیادہ تھا. تو مختصر آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ تصوف ایز اٹ از، جو یہ لفظ ہے، یہ اصطلاح ہے نا، یہ آپ دیکھیں 3rd سینچری سے پہلے وجود پذیر ہی نہیں ہوئی تھی. ٹرم آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ کانسیپٹ، وہ تو بہت پرانا ہے، ایور سنس ہے. میں تصوف کے نام کی بات کر رہا ہوں. ہاشمی صاحب، یہ خلق قرآن کا کیا مسئلہ تھا، اس حوالے سے کچھ روشنی ڈالیں. دیکھیں یہ وہی چیز جو اب کلمات کی بات کر رہے تھے نا، کریشن، کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات ایکچولی اس کی کریشن ہے، اس کی ذات کا حصہ نہیں ہے، اس کی ذات سے نہیں ہے. تو یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ یہ قرآن مجید ہیں تو کلمات ہی، یہ کیا ہے، کریشن، مخلوق. تو عباسی خلیفہ مامون رشید کے زمانے میں، اور اس کے بعد بھی یہ رہا قائم، کہ ان کو آ کے دیکھیں وہ اوپن سوسائٹی تھی، کرسچنز آئیں گے، جوز آئیں گے، وہ ان سے بات چیت کریں گے. تو انہوں نے آ کے کرسچنز نے کہنا شروع کر دیا کہ آپ کے علماء کہتے اس کو ہیں کہ یہ اللہ کی ذات سے کلمات. قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا گیا، کلمۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کا کلمہ. تو وہ کہتے تھے کہ وہ بھی اگر کلمت اللہ ہے تو وہ پھر اللہ کی ذات سے ہے. اس لیے
وہ جو عباسی خلفاء تھے انہوں نے کہا کہ اب جو کوئی بھی عالموں میں سے یہ کہے گا کہ قرآن مجید مخلوق نہیں ہے تو ہم اس کو جیل کے اندر بند کر دیں گے. اسی لپیٹ میں آ گئے امام احمد ابن حنبل بھی, بڑے مشہور ہمارے امام. جی, اور وہ کافی عرصہ اسی وجہ سے جیل میں بھی رہے. یہ تھا وہ خلق قرآن کا مسئلہ. اب آپ دیکھیں کہ پیچھے وہ جو سیاسی ہمارے لیڈران ہیں, خلفاء ہیں, ان کو مصیبت کیا پیش آ رہی ہے کہ ڈائلاگ کیا کریں عیسائیوں کے ساتھ. آپ کے علماء خود کہتے ہیں کہ اللہ کے کلمات اس کی ذات سے ہیں, اس کی مخلوق نہیں ہے. تو عیسیٰ کے بارے میں بھی کہا گیا کہ اللہ کا کلمہ, تو وہ کیا ہے پھر؟ اللہ کی ذات کا حصہ اس حساب سے جو کہ ٹھیک نہیں ہے. یہ ان کی الجھن تھی جس کی وجہ سے انہوں نے بڑی سختی سے آرڈر کیا کہ اب کے بعد جو عالم, جو بندہ بھی یہ کہے گا کہ یہ قرآن مجید مخلوق نہیں ہے, ہم اس کو جیل کی سزا دیں گے اور سخت سزا دیں گے. اس طرح انہوں نے اس کو کنٹرول کیا. دو کہ ظاہر ہے یہ سختی تو کرنی نہیں چاہیے تھی, but that is what they did and they had a reason for this. بہت شکریہ ہاشمی صاحب. ناظرین کرام, آج کی گفتگو سے یہ بات سامنے آئی کہ نظریہ تصوف کی بنیاد یہ سوال بنا کہ خالق اور مخلوق کے مابین تعلق کی نوعیت کیا ہے. یہ نظریہ پہلے بھی موجود تھا. الجھاؤ کی بنیاد مادے کے وجود کی وجہ سے ہوئی, جسے سائنس نے 20ویں صدی میں کلیئر کیا کہ مادے کا وجود ہے ہی نہیں, اصل چیز انرجی ہے. قرآن مجید ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا خالق اور ہم اس کی مخلوق ہیں, نہ کہ اس کی ذات کا حصہ. اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق